मोहतरम अजहर कयूम नायरा साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब कि आपने मुझे बजट 2020-21 पर अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मेरी ये अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस मुहलक मरज़ ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को उस वबा से महफूज रखे। और इसके साथ साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हुकूमत से भी महफूज रखे, पाकिस्तान की आवाम को महफूज रखे। जनाब स्पीकर, जो इस वबा में शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफाए कामिला दे। जनाब स्पीकर, बात तो बजट पर करनी थी, लेकिन मैं हुकूमत की सीरियसनेस देख के हैरान हो रहा हूं कि ना कोई मिनिस्टर साहिबान कल बैठे हुए थे, ना कोई आज बैठे हुए हैं। अगर वो बैठे भी होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई हमें कोई अच्छा उनका फायदा होता, लेकिन चले हम अपना फर्ज अदा करते हैं। और मैं इस बजट को देख के जनाब स्पीकर मुझे कोई हैरानगी या कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस हुकूमत की पिछली 2 साला कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए जनाब स्पीकर इनसे यही तवक्को की जा सकती थी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे जो भाई उस साइड पे बैठे हुए हैं वो भी इस बजट को डिफेंड कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इधर बैठे हुए काफी सारे मेरे दोस्त कहा करते थे कि हमारी रूह इमरान खान साहब ने कब्ज नहीं करनी, अल्लाह ताला ने कब्ज करनी है। इस बात पे हमारा ईमान है, मेरी भी आपकी सबकी रूह अल्लाह ताला ने कब्ज करनी है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये पाक नामों के नीचे खड़े होके इतना बड़ा झूठ बोलना, जनाब स्पीकर मैं तो हैरान हूं कि इस बजट में जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा बजट पहले नहीं आया, बड़े बुरे हालात आए होंगे, लेकिन इस तरह का बजट मैंने अपनी तारीख में नहीं देखा कि जिसमें -4 पे हमारी जीडीपी ग्रोथ चली गई है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे बहुत तनकीद हुई। आज भी जनाब स्पीकर ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैं समझता हूं इनको तो शर्म आनी चाहिए। इस पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट को अगर एक साइड पर रख दिया जाए तो बाकी अगर आप नजर घुमा लें, जनाब स्पीकर, खंडरात ही नजर आएंगे। जनाब स्पीकर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2-2 घंटे की, इनको शर्म नहीं आती। एक मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया पेशावर में, बीआरटी का, 3 साल हो गए, लोग बेचारे बीमार हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, वो ही नहीं मुकम्मल हो रहा। फिर 2-2 घंटे की का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शर्म फिर नहीं आती। उस बंदे पे करते हैं जनाब स्पीकर, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पे करते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे करते हैं। उसने जनाब स्पीकर मोटरवेज बनाए, उसने जनाब स्पीकर 11,000 मेगावाट बिजली दी, इस मुल्क को अंधेरों से निकालकर उजालों की तरफ गामजन किया। उस बंदे पे जनाब स्पीकर तनकीद करते हैं। जनाब स्पीकर, वबाएं मुसीबतें सारी दुनिया पे आती हैं, अल्लाह ताला अपना रहम और करम करे। उसमें जनाब स्पीकर कौमें मुत्तहिद होकर, यक ज़बान होकर उसका मुकाबला करती हैं। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती ये है कि ना कोई पॉलिसी है, ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई हिकमत अमली है। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में एक डेंगू जैसी वबा भी आई थी,
اس وقت اس ملک کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب. ایک وزنری آدمی تھا, ایک کام کرنے والا آدمی تھا. جناب اسپیکر, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کو یہ بور کر دیا تھا کہ آپ نے 90 روپے سے ٹیسٹ کے پیسے زیادہ نہیں لینے, ڈینگی کے ٹیسٹ پہ. آج جناب اسپیکر ہر چیز بے لگام ہوئی ہے. 9,000 روپیہ کوئی لے رہا ہے, کوئی 8,000 روپیہ ٹیسٹ کا لے رہا ہے. غریب آدمی بیچارہ تو اسی بات پہ ہی مر جائے گا کہ میں 9,000 روپیہ کہاں سے لے کے آؤں اس ٹیسٹ کے لیے. تو جناب اسپیکر, ایسے قومیں آگے بڑھتی ہیں, خالی دعووں سے, خالی باتوں سے جناب اسپیکر قومیں آگے نہیں بڑھتی. یہاں پر خواجہ آصف صاحب نے اس دن بات کی کہ بڑا اچھا پیکج تھا, 3 رنگوں کا ڈبہ تھا. اس کو جب کھولا تو اس میں سے مال نکلا سارا 2 نمبر. جناب اسپیکر 2 نمبر تو بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے. یہ تو میرا خیال ہے 102 نمبر بھی نہیں, یہ تو 1002 نمبر ہے. 2 نمبر لفظ تو ان کے لیے سر بہت چھوٹا ہے. نیازی صاحب نے کہا کہ 2020 ترقی کا سال ہوگا. اللہ معاف کرے اگر یہ ترقی کا سال ہے جناب اسپیکر, یہ ترقی کا بجٹ ہے, تو اگر یہ ان کے لیے نارمل سال ہوتا تو پھر تو جناب اسپیکر مر گئے تھے, پھر تو کوئی بچنے والی بات نہیں تھی. جناب اسپیکر, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 سے 20 وزیروں کی کابینہ بنائیں گے. آج جب پرائم منسٹر صاحب اس کابینہ کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتے, پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوتے ہیں. اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے, منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر, یہاں پہ ایک وزیر صاحب ہیں, وہ کہتے تھے 200 ارب ڈالر ہم نے لے کے آنا ہے. 100 پتہ نہیں کس کے منہ پہ مارنا تھا, 100 پتہ نہیں کس کے منہ پہ مارنا تھا. جناب اسپیکر کوئی نہیں آئے. انہوں نے جناب اسپیکر کہا تھا کہ 90 دن میں ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر دینا ہے. جناب اسپیکر, وہ کون سے 90 دن تھے؟ وہ سٹارٹ کے 90 دن تھے یا اینڈ کے 90 دن تھے؟ شرم پھر بھی نہیں آتی, پھر بھی 2-2 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. جناب اسپیکر, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نیا صوبہ بنائیں گے. جناب اسپیکر, وہ عوام پوچھ رہی ہے کدھر صوبہ بن رہا ہے, ہمیں بتائیں جا کے ہم دیکھ آئیں. 50 لاکھ گھر بنانے تھے, وہ لوگوں کے گرا دیے. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا. جناب اسپیکر, وہ کون سے پاؤں تھے جن پہ کھڑا کرنا تھا؟ کہ ہم ہر بدھ کو پارلیمنٹ میں آیا کریں گے. نائرا صاحب وائنڈ اپ پلیز. جی جناب میں کر رہا ہوں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر بدھ کو ہم نے پارلیمنٹ میں آنا ہے. جناب اسپیکر, وہ بدھ ہمیں بتا دے کون سا ہے. ہم تو ہر بدھ کو راہ تکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے آنا ہے اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے ہیں, لیکن جناب اسپیکر وہ بدھ بھی نہیں آیا. اپنی ہر بات کی نفی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میرے پاکستان کی قوم کو وہ چاہے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہے, انہوں نے دھوکہ دیا. نوجوانوں کو دھوکہ دیا, مزدوروں کو دھوکہ دیا, کسانوں کو دھوکہ دیا. جناب اسپیکر, بزنس مین کو دھوکہ دیا. جناب اسپیکر, آپ دیکھ لیں ان کی حالت کہ آج گندم 2,000 روپے فی من مل رہی ہے, اور اس گندم کا جناب اسپیکر کس کو فائدہ ہوا؟ زمیندار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب وہ زمیندار کے ہاتھوں سے گندم چلی گئی, نہ وہ کسی غریب آدمی کو فائدہ ہوا ہے جناب اسپیکر, وہ بھی مافیا کو فائدہ ہوا. پچھلے دنوں انہوں نے وہ چینی کی رپورٹ آئی, وہ بھی مافیا نکل آئی ان کے. تو جناب اسپیکر, اس رپورٹ کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ جو انہوں نے زمیندار سے, گنے کے کاشتکاروں سے گنا لے لیا, اس کے بعد انہوں نے اس میں لوٹ مار کی, وہ رپورٹ آ گئی, اس سے عوام کا پیٹ تو نہیں بھرا. شکریہ جناب. جناب اسپیکر, میں ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں, ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے, اور میرے پہ یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد میرے حلقے کی عوام نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کر کے یہاں تک بھیجا کہ میں ان کے مسائل کو اس ایوان تک پہنچا سکوں. جناب اسپیکر, انہوں نے زمینداروں کے لیے کیا رکھا ہے اس میں؟ ہماری گورنمنٹ پہ تنقید کرتے تھے,
ہم نے تو جناب اسپیکر زمیندار کو بجلی پہ سبسڈی دی, ہم نے کھاد پہ سبسڈی دی, اچھے ریٹوں پہ ان سے فصل اٹھائی. جناب اسپیکر انہوں نے کیا دیا زمیندار کو؟ میں جناب اسپیکر اس ایوان کے توسط سے, آپ کے توسط سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, میرا خیال شاید وہ پہلے بھی ہوگا کہ بجٹ سے پہلے ہمارا کسان بورڈ بنا ہوا ہے, اس کو جناب اسپیکر آن بورڈ لے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشاورت سے زمینداروں کے لیے کچھ رکھے. اس ہاؤس میں بڑے ممبر ایسے بیٹھے ہیں, اگر ہماری طرف سے نہیں لینے تو پی ٹی آئی کے ممبر لے لیں. شکریہ جناب. جناب اسپیکر صاحب ایک منٹ, تو ان سے جناب پی ٹی آئی کے ممبرز کو لے لیں, ایک کمیٹی بنائیں اور ان سے سفارشات لے کے جناب اسپیکر زمیندار کے لیے کچھ کریں. سب کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن اس کو عملی جامہ کوئی نہیں پہناتا, بس باتوں کی حد تک کرتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے. دوسرا جناب اسپیکر, میں نے اپنے حلقے کے ایک دو مسائل پہ 1 منٹ میں بات کرنی ہے. جی کریں. ایک جناب پہ اسپیکر میرے حلقے کی روڈ ہے گجرانوالا ٹو شیخو پورا. گجرانوالا بھی انڈسٹریل ایریا ہے, وہ جناب والا گجرانوالا سے شیخو پورا سے فیصل آباد جاتی ہے, وہ بھی انڈسٹریل ایریا ہے. وہاں سے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے. وہ پچھلی ہماری گورنمنٹ میں جناب اسپیکر پی پی موڈ پہ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے. جو گورنمنٹ کے شیئر تھے وہ چلے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اس پہ کام پچھلے پیریڈ میں شروع ہو گیا, لیکن اس کو پتہ نہیں کسی وجہ سے بند کر دیا گیا. ابھی 2 سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں. وہاں سے جناب اسپیکر پیدل گزرنا بھی مشکل ہے. وہ بھی پاکستان کی عوام ہے, وہ بھی یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں. میری آپ کے توسط سے پنجاب گورنمنٹ سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اسے فی الفور شروع کروایا جائے. دوسرا جناب اسپیکر, ایک میری روڈ ہے گجرانوالا ٹو حافظ آباد, وہ بھی 3-4 ڈسٹرکٹ کو لنک کرتی ہے, سرگودا کو لنک کرتی ہے, فیصل آباد کو لنک کرتی ہے. وہ جناب اسپیکر کارپیٹ روڈ بنی ہوئی ہے, وہ سنگل روڈ ہے, لیکن اس پہ رش بہت زیادہ ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے. اس کی اگر ریشو نکالی جائے ڈیتھس کی, ایکسیڈنٹس کی, تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈیلی کی 2 یا 3 ہوتی ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر اس کی ڈیولائزیشن ہونی چاہیے, اس روڈ کو ڈبل بنایا جائے تاکہ عوام کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے. شکریہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ نائر صاحب. جی جناب محترم آفرین خان صاحب.